बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, आज एक इंतहाई अहम मामले पर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। एक ऐसा वाक़या जो कि रूनुमा हुआ ही नहीं था, पेश ही नहीं आया था, उस पर बहुत ही बुरे अंदाज में, भोंडे अंदाज में प्रोपेगेंडा किया गया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया और उस पर भरपूर कोशिश की गई कि मुल्क में इंतशार जो है वो फैलाया जाए। बहरहाल आज मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस पंजाब कॉलेज के ख़िलाफ़ जो घिनौनी साजिश बेनकाब हुई है उस बारे में क्या कहा, वो सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। की दास्तान घड़ी गई जिस वाक़े का वजूद सिरे से था ही नहीं। 10 तारीख को ये वाक़या रिपोर्ट हुआ। वो बच्ची 2 तारीख से हस्पताल में दाखिल है। वो कहीं गिरी, उसको बहुत बुरी तरह चोट लगी और वो ICU में दाखिल थी, जिसको रेप का विक्टिम बना दिया गया। मैंने पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा। वो वाकई उन दिनों में हॉस्पिटल में दाखिल थी। जिस गार्ड पे इल्ज़ाम लगा उसको पुलिस ने फ़ौरन अपनी कस्टडी में ले लिया। तो कहा गया CCTV फुटेज जो है वो ख़त्म कर दी गई, वो मिटा दी गई। रेस्क्यू 1122 उस दिन या उससे आगे पीछे कई दिन वहाँ पर गई ही नहीं। उसके बेसमेंट की मैंने वीडियोस मंगवाई, वहाँ कोई लॉक्स ही नहीं है। ये बच्ची उस कैंपस की भी नहीं है। वो कहती है कि जब मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने वो एडिट कर दिया वो क्लिप, ये तो उस कैंपस की है ही नहीं, ये किसी और कॉलेज की है। वो कहती है मैंने किसी और से सुना और मैंने वो बात मीडिया पे कर दी। और कहती है मैं वो बात नहीं कर रही थी, मेरी एक टीचर खड़ी थी साथ, उसने कहा कि अगर आप आई हैं तो आप ये बात करें मीडिया पे, मतलब कि झूठ बोलें ताकि ये आग लगे। शामी साहब, सर पिछले 2-3 दिन से ये तो ऐसा मुहय्यरुल उक़ूल वाक़या है कि अब भी मैं जब इसके बारे में सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते। इतनी गैर ज़िम्मेदारी और इस कदर हंगामा और फिर इस कदर पूरे मुल्क में आग लगाने की कोशिश। यानी जो मुजाहरे हुए हैं, जो एहतजाज हुए हैं, लाहौर तक महदूद नहीं थे, बिल्कुल दूसरे पूरे शहरों सूबे में फैले, फिर पूरे मुल्क में फैले। एक ऐसे वाक़े पर एहतजाज है जो वाक़ियत पेश ही नहीं आया। अब आप देखें, अब लाजिम है इसमें जो हमारी पुलिस है, देखिए हम उसमें बहुत तनकीद करते हैं। पुलिस ने जितनी जिम्मेदारी का मज़ाहरा किया है और जिस तरीके से इस मामले को डील किया है बर वक्त, मैं तो उन सारे हमारे अफसरों को सलाम पेश करता हूँ। सही, वो हमारी जो शहर बानो नकवी, जी हाँ, शहर बानो नकवी ASP डिफेंस, उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया, एक एक बात खोल के रखी। फिर हमारे जो फैसल कामरान है, DIG ऑपरेशन, उन्होंने मैंने देखा उनको, यानी उससे यासिर शामी को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, एक एक सवाल का ऐसा मुदल्लल जवाब। और पुलिस जो थी वो हक़ाइक़ मालूम करने पे तुली हुई थी और दूसरी तरफ से गंद उछाला जा रहा था, गर्द उड़ाई जा रही थी कि हकीकत तक ना पहुँचें और एक मुल्क भर में फसाद बर्पा हो जाए। बात गैर जिम्मेदारी से बढ़ गई ना, वो तो यानी कि गैर जिम्मेदारी तो मामूली लफ्ज़ है। हाँ। और अब देखिए कुरान इसमें बारे में कुरान करीम क्या कहता है सूरह हुजरात में, ऐ ईमान वालो, अगर कोई फासिक यानी कोई शरीर आदमी तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो उसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम जज्बात से मग़लूब होकर किसी कौम पर जा चढ़ो और फिर तुम्हें अपने किए पर पछताना पड़े। आयत नंबर 6 गालिबन एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब को भेजा एक कबीले की तरफ कि उनसे ज़कात जो है वसूल करके ले आओ। उन्होंने, वो पता नहीं को घबरा गए, को डर गए, उनको ऐसा खौफ लगा कि मेरे ऊपर हमला होना है। किसी ने कोई क्या बात कह दी उनसे, वो वहाँ से भाग आए और कहा कि उन लोगों ने मुझे ज़कात नहीं दी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं इस पर बहुत यानी खफा हुए, कैसे उन्होंने इनकार कर दिया। इतनी देर में वो जो कबीला था उसका सरदार खुद आ गया। अच्छा, उन्होंने कहा भाई आपने ये क्या किया? उन्होंने कहा हम तो नहीं किया, हमने इनकार नहीं किया, फिर हम तो ज़कात देने को तैयार हैं। ये जो साहब हैं ये उस तरीके से हम तक पहुँचे ही नहीं हैं, यानी वो खौफज़दा होकर वापस आ गए। अच्छा, और एक बड़ा जो तूफ़ान, इस कुरान ने ये आयत नाज़िल हुई, अल्लाह ने कहा कि जब कोई शख्स तुम्हारे पास खबर लाए तो ऐसे बस
سنائی پہ یقین کرنے چڑھ دو. اور پھر فرمایا سورہ نور میں جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی عورتوں مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ جو بات سنے اس کو آگے پھیلائے, ایز اٹ از آگے بڑھا دے بغیر تحقیق یہ ہے کہ جس طریقے سے اور جس طرح یہ وبا کی طرح یہ احتجاج پھیلا ہے اور جتنا ہنگامہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے. اب بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے بھی ہے کہ اس وقت کوئی شرپسندوں نے سمجھا کہ کوئی ہنگامہ برپا کر دیں ان بچوں کو استعمال کر کے. اب تو تحقیقات ہوگی اور پتہ چلے گا ان کے پیچھے کیا تھا. اور اب بچیاں جو ہیں اب وہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہیں, ان کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے ایسے اور واقعات بیان کر رہی ہیں جو وجود میں نہیں ہو. اور ایک ایسی جگہ وہ کہا گیا کہ پارکنگ ایریا ہے اوپن, اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے. اور آپ بتائیے جو کالج ہے اس کے اندر تالا ہی نہیں ہے دروازے کو, کسی کو چٹکنی نہیں ہے تاکہ دروازہ بند نہ ہو سکے, اور بیسمنٹ تو ایک کھلا میدان ہے. تو یہ برحال اب اس کی تہ تک پہنچنا چاہیے. ہوا کیا وہ بھی بتایا, ہوگا کیا ذرا مریم نواز صاحبہ کی ذرا زبانی جو ہوگا. اور ہمارے جو وزیر تعلیم ہیں انہوں نے بھی بڑی بے احتیاطی کا مظاہرہ کیا, بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ایک پہنچ گئے وہاں اور جذبات میں بہہ گئے. ان کو بھی سرزنش کی ہے انہوں نے, اور بلا سوچے سمجھے جو ہے کالج کی رجسٹریشن منسوخ کر دی. وہ یہ کہہ رہی تھی مریم صاحبہ کہ کہا تھا ان سے اب اس کی تہ تک پہنچنا چاہیے. اور ذمہ دار جو ہیں ان پر گرفت ہونی چاہیے, وگرنہ تو کسی وقت بھی کوئی شخص کہیں آگ لگا دے اور اس کا چین کی بانسری بجائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. سر اس میں جو منصوبہ سازی ہوئی ہے ذرا اس پر مریم صاحبہ نے کیا کہا, کوئکلی ذرا دکھا دیں جی. گجرات میں کل پروٹیسٹ ہوئے, کچھ بچے جو ہیں ان کو لایا گیا ہے, اس کے پیچھے کون ہے میں سب جانتی ہوں. ایک ایسی پارٹی ہے تحریک انصاف جس کو میں دہشت گرد جماعت کہتی ہوں, اور وہ ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے جب پاکستان اوپر جا رہا ہوتا ہے وہ نیچے جا رہے ہوتے ہیں. بچوں کو استعمال کیا ہے, جو ان کے پیڈ لوگ ہیں ان کے ٹاؤٹس ہیں, ان سے انہوں نے ٹویٹس کرائیں, ان سے انہوں نے ویلاگس کرائے, ان سے انہوں نے ویڈیوز بنوائیں. وہ بچی ریپ کی وکٹم نہیں ہے, وہ بچی ایک گھٹیا سیاست کی وکٹم ہے. وہ گھٹیا جو سازش ہوتی ہے وہ بچی اس کی وکٹم ہے. جو اس میں انوالوڈ ہے اس کو میں چھوڑوں گی نہیں. جو اس کے اندر صحافی انوالوڈ ہے, وی لاگر انوالوڈ ہے, جو اکاؤنٹس اس میں انوالوڈ ہے, جس نے یہ پرووک کرنے کی کوشش کی ہے, جس نے یہ انسائٹ کرنے کی کوشش کی ہے, جس نے اس بچی کو اس کے والدین کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے, سارا آپ کے سامنے یہ پورے اکاؤنٹس ہم نے نکلوا لیے ہیں. ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا. پی ٹی آئی پر جو لاہور کالج فار ویمن ہے اس کو بھی لپیٹ میں لے لیا, اس کے بارے میں بے سر و پا باتیں میں پھیلا دی گئیں اور وہ بچیاں گھبرا گئیں اور ان کی انتظامیہ نے کہا کہ آپ گھر بیٹھ جائیں. اب ایک بات میں اور بھی عرض کروں گا کہ یہ جو خواتین کی یونیورسٹیاں ہیں, خواتین کے کالج ہیں, ایک تو وہ ہے ادارے ہیں جہاں بچیاں اور بچے ساتھ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں, کو ایجوکیشن جو ہوتا ہے, کو ایجوکیشن. ایک وہ جو خاص صرف عورتوں کے ادارے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, وہاں یہ مرد پروفیسر جو ہیں یہ کیوں تعینات کیے جا رہے ہیں. اچھا, یہ اس پہ بھی حکومت کو غور کرنا چاہیے اور یہ قاعدہ بننا چاہیے. اللہ یہ کوئی مجبوری ہو جائے, کوئی ایسا سبجیکٹ ہو, کسی کا پروفیسر اویلیبل نہ ہو. یہ جو خواتین کے ادارے ہیں وہاں خواتین پروفیسر کام کریں, اور لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی ہے اس میں بھی دیکھا جائے. پھر سر باقی سٹاف بھی ساری خواتین ہی ہو, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ احتیاط کرنی چاہیے. اچھا, لیکن جو کچھ ہوا ہے جب تک اس کے ذمہ داروں کو سزا نہیں ملے گی اس وقت میرا خیال انصاف کا حق ادا نہیں ہوگا, اور آئندہ کی پیش بندی بھی نہیں ہوگی. ہاں کوئکلی سر ایک آخری بات کہ اس میں والدین کی کتنی ذمہ داری تھی, اساتذہ کی کتنی اس کے اندر جو ہے وہ ذمہ داری تھی. وہ تب کیا کہیں گے آپ, جب ایک آندھی چلی تو والدین بھی بہہ گئے اس میں, بہت سے ان کو اپنی پڑ گئی. اچھا, تو یہ بھی دیکھیں نا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شدید بارش ہوتی ہے یا زلزلہ آ جاتا ہے تو اس میں لوگ گرفت میں ہو جاتے ہیں.
آپ وہ کچھ کر نہیں پاتے ہیں، ان کی عقل معاف ہو جاتی ہے، وہ اپنے سوچنے سمجھ سے عاری ہو جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے فساد برپا کیا ہے، جنہوں نے پلان کیا ہے، جنہوں نے جھوٹی خبریں پھیلائی ہیں، ان کی گوشمالی ہونی چاہیے، اور تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرت نہ ہو سکے، وگرنہ تو ہمارا معاشرہ جو ہے اس کو جو چاہے اس کے ساتھ اس کو آگ لگا کے اور چلا جائے، رخصت ہو جائے، اور ہم راکھ سمیٹنے کے لیے رہ جائیں۔ سر آگے بڑھتے ہیں، آپ وہ کیونکہ ذکر ہو گیا ہے کہ جی وہ دہشت گرد جماعت ہے، وہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے آکسفورڈ کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے نااہل قرار چانسلر کے طور پر ہمارے جو زلفی بخاری ہیں انہوں نے یہ پھک لگائی تھی اور بڑی کمپین چلاتے رہے، سارا کچھ چلتا رہا، لیکن اب جو انہوں نے ایک اپنے آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے جو قانونی مشاورت کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو کیونکہ سزا ہو چکی ہے، اور پھر یہ ہے کہ بھئی جو سیاسی عزائم رکھنے والے لوگ ہیں ان کو چانسلر کا امیدوار نہیں ہونا چاہیے، تو ان کا نام امیدواروں کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے، اور اب وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی چانسلرشپ جو ہے اس کا انتخاب نہیں لڑ سکیں گے۔ جو ہنگامہ اٹھا رہا اب وہ بھی بیٹھ جائے گا جھاگ کی طرح، اور بہرحال تو اب عمران خان صاحب تو پھر وہ ہوں گے اور ہم ہوں گے اور جیل ہوگی اور پاکستان ہوگا، اور کل ہمیں معلوم ہوا تھا کہ بھئی ڈاکٹر جو ہیں رپورٹ ان کے پاس نہیں جا سکے، لیکن پھر بعد میں پتا چلا رات گئے بیرسٹر گوہر نے بتایا ڈاکٹر جو ہیں پیمز کے ڈاکٹر انہوں نے ان کا معائنہ کر لیا ہے۔ بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ بھی کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کی صحت اچھی ہے، بلڈ پریشر ٹھیک ہے، آج بھی انہوں نے ایکسرسائز کی ہے، اور ان کے معدے کا کچھ ایشو ہے، بدہضمی کا شکار ہے سر، بدہضمی کچھ ہضم نہیں ہو رہا ان کو، معدہ خراب ہے، اور پھر دانت جو ہیں ان میں کوئی تکلیف کسی نے بتائی ہے، کان جو ہیں، مگر یہ چھوٹے موٹے معاملات ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے رکھے، اور پھر اس کے بعد ان پہ تنقید شروع ہو گئی بیرسٹر گوہر پہ کہ انہوں نے کیسے یہ بات کیا، ہمیں تو ان کی جو بہن ہے نورین نیازی صاحبہ وہ کہنے لگی ہمیں تو اس پہ کوئی اعتماد نہیں ہے سرکاری ڈاکٹروں پہ، حالانکہ یہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ سرکاری ہسپتال میں ہوں یا غیر سرکاری ہسپتال میں ان پر اعتماد کیا جاتا ہے، اور ڈاکٹر جو ہیں قائد اعظم کے ڈاکٹر جو تھے وہ غیر مسلم تھے، اور انہوں نے ان کا راز جو تھا کہ ان کی صحت خراب ہے اس کی حفاظت کی۔ کسی کو نہیں، علامہ اقبال کے ڈاکٹر جو تھے وہ سکھ تھے، اور انہیں ان کی پوری طرح یعنی ان کا علاج کیا۔ تو یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے کہ ڈاکٹروں کے بارے میں بات اعتمادی کا اظہار کیا جائے، ہمیں کہیں تو رکنا چاہیے نا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے رکھے، اور جو بھی ان کے معاملات ہیں ان کا اچھی طرح علاج ہو، اور خان صاحب جو ہے ویسے بھی کسی بڑے لیڈر کو جب وہ جیل میں ہوتا ہے اس کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو چھوٹی سی تکلیف پہنچے، خدا نہ خواستہ اس کو کوئی مشکل صورتحال درپیش ہو جائے، اس کی صحت خراب ہو جائے، حکومت جو ہے اس کا کانبا چھڑ جاتا ہے، حکومت یہ افورڈ نہیں کر سکتی، اور حکومت کا قیدی جو ہے جو جیل میں ہے جو حکومت کی کسٹڈی میں ہے اس کو کوئی گزن پہنچ جائے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں اڑائی جاتی ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چلیں سر، یہ تو ایک بہرحال آکسفورڈ والا کو جھٹکا لگا، اب آنے والے دنوں میں لگ رہا ہے کہ ایک اور معاملہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بری خبر لائے گا۔ تعاون تنظیم جو ہے آج اس کا اجلاس ختم ہو گیا، کنکلوڈ ہو گیا، جے شنکر صاحب نے ہوا ہے، ہاں جی اس پہ کل گفتگو کریں گے۔ دیکھیے بات یہ ہے، آج تو بڑی خبر یہ آئی کہ جے شنکر جو ہیں بھارت کے وزیر خارجہ ان کی جناب اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات ہو، بیان تو انہوں نے دیا تھا کہ دو طرفہ معاملات پہ بات کرنے نہیں جا رہا ہوں، لیکن بھارت کی طرف سے معلوم ہوا کہ ان کی خواہش پر ان کی نشست جو ہے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ رکھی گئی، اور پھر کھانے کے دوران ان کو وہاں ان سے گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ اب جو کھانا ہے تو کافی دورانیہ ہوتا ہے اس کا، میرا کم و بیش 1 گھنٹہ جو ہے کھانے میں لگا ہوگا، اور اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے سے باتیں کی، اور دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا دل کا حال سنایا ہوگا۔ تو اللہ کرے کہ معاملات ہندوستان اور پاکستان میں آگے بڑھے۔ اگر برکتات یہ خبر لائی ہیں کہ نواز شریف صاحب نے یہ توقع ظاہر کی ہے کہ مودی صاحب جو ان سے ملاقات ہوگی معاملات کو آگے بڑھائیں گے۔ دیکھیے یہی نریندر مودی تھے جن کو ہم کیا کیا کچھ کہتے ہیں، انتہا پسند کہتے ہیں، لیکن وہی نریندر مودی
چل کر آئے تھے لاہور نواز شریف صاحب کے پاس اور ایک رشتہ جو ہے قائم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہماری جو بگڑی ہوئی سیاست ہے اور ہمارے جو بگڑی ہوئی ہماری حرکتیں اور کیا نعرے لگے سر، مودی کا جو یار ہے، غدار ہے اور کیا نعرے لگائے ہیں، کیا تماشے دکھائے ہیں، اور سارا چوپٹ ہو گیا معاملہ۔ لیکن بہرحال اب پھر تنکا چننا ہے، اور یہ جو ہماری کانفرنس ہوئی ہے اس کے ایسے نتائج نکلنے چاہیے کہ دہشت گردی اس خطے سے ختم ہو، سارے ملک مل کر اس کا مقابلہ کر سکیں، اور پھر یہ جو ملک ہیں یعنی شنگھائی تعاون تنظیم کے، ان کے لوگ جو ہیں ان کا آنا جانا آسان ہو، یہ ایک دوسرے کے ملک میں انویسٹ کر سکیں، سرمایہ کاری کر سکیں، اس کو آسان بنایا جائے، سرحدیں بھی کھول سکیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ ان کی جو اپنی لوکل کرنسیز ہیں ان میں تجارت ہو سکے۔ بہت کچھ کرنا ہے اور کیا جائے گا، انشاءاللہ آگے قدم بڑھیں گے۔ سر آخر میں شہباز شریف صاحب نے جو مظاہرہ کیا زبردست قسم کا، وہ یہ کہ انہوں نے غزہ کا جو ہے نا اس میں ذکر کیا ہے۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس پلیٹ فارم سے بھئی بائی لیٹرل جو معاملات تھے وہ تو ذکر ہو نہیں سکتے تھے، پاکستان میزبان ہے، دو طرفہ تنازعات کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن جو شہباز شریف ہیں وہ بھی ایک مدبر کے طور پہ ابھرے ہیں ایک عالمی سطح پر، اور ان کی جس طرح سے انہوں نے پذیرائی کی ہے، جس طرح انتظامات کیے ہیں، جس طرح لوگوں کا استقبال کیا ہے، بھارت نے تعریف کی ہے سر، اور جے شنکر جو ہیں وہ بھی تعریف کر گئے ہیں جاتے جاتے، تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی ان کو مبارکباد، اور اس طرح ان کے بھی جوہر کھلے ہیں اور کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو آگے بڑھائے اور ان کو ہماری قوت بنائے، اور پاکستان کو ان کی قوت بنائے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے اس کے ساتھ تو ہم چاہتے ہیں نا، پیگے بڑھا رہے ہیں، محبت ایک دوسرے کے ساتھ اظہار کر رہے ہیں، ہم آپس میں بھی تعاون کر لیں، اس ملک کے رہنے والے جو ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں، ایک دوسرے کی طاقت بن جائیں، اور سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اب جیسے دیکھیے آج مولانا فضل الرحمان جو ہیں آ رہے ہیں، صدر زرداری آ رہے ہیں، بلاول بھٹو نواز شریف صاحب کے پاس شائیے میں، اور نواز شریف صاحب نے ان کو کھانے پہ یاد فرمایا ہے، اور سنا یہ ہے کہ آئینی ترمیم جو ہے 26ویں آئینی ترمیم اس میں اتفاق ہو چکا ہے۔ کل سر رات جو پریس کانفرنس اس کی دو بنیادی نقطے ہیں، وہ مطلب ایک تو یہ ہے کہ بینچ قائم ہوگا، عدالت قائم نہیں ہوگی، آئینی عدالت قائم نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے اسے 3 سینئر ترین جو جج ہیں ان میں سے ایک مقرر کیا جائے گا۔ یہ ایک کم سے کم معاملہ ہے، اور مولانا میرے خیال اس بات پر قائم ہیں اور اپنے اور فریقین کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بڑا لمبا چوڑا خواہشات تھیں، خواب تھے، عزائم تھے، وہ سارے تو اپنی جگہ رہ گئے، لیکن 2 بنیادی باتیں جو ہیں وہ حکومت نے اچیو کر لی ہیں۔ اگر ان کا آج اعلان ہو جاتا ہے تو میرا خیال حکومت بھی چین کی بانسری بجائے گی، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں پی ٹی آئی بھی وہ زیادہ ناخوش نہیں ہوگی، اور ہمارے وکلا جو تحریک چلانے کی دھمکی دے رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ بھی ذرا وہ بھی تھوڑا ٹھہر جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ آج اعلان ہوگا تو پھر یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ جو ہم نے سمجھا ہے تو وہی سمجھا ہے کہ یہ کم سے کم جو 2 باتیں ہیں بڑی بنیادی اہمیت کی ہیں، اس پہ حکومت کو سکون بھی آ جائے گا، احساس تحفظ بھی ہوگا، اور وہ آگے سے اپنے معاملات جو ہیں ان کو سنبھال بھی سکے گی۔ باقی پھر باتیں جو ہیں بعد کی باتیں ہیں، جب حشر کا دن آئے گا اس وقت دیکھا جائے۔ سر ایک دلچسپی، وہ ایک طرف ہم دیکھ رہے تھے ملتان ٹیسٹ میں آج جب سینئر اسپنرز کھلائے ہیں نا تو انہوں نے وہاں پرفارم کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے وکٹیں لی ہیں، وکٹیں مخالفین کو اڑا دی ہیں، یہ کوئی طاقت آئی ہے۔ تو یہاں پر جو سینئر ہیں سر وہ بھی اب میدان میں آ گئے ہیں باقاعدہ، نہیں نواز شریف صاحب ہو گئے، مولانا جوانوں کو پیروں کا استاد کر، یہاں تو معلوم ہوا پیر جو ہوتے ہیں، بزرگ جو ہوتے ہیں، وہ بھی بڑا تجربہ ہوتا ہے، ان کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ نیم البدل نہیں ہے نا تجربے کا۔ پتہ کتنی کہانیاں مشہور ہیں کہ ایک انہوں نے کہا، کسی نے پہلے زمانے میں شادیاں ہوتی تھی نا، باراتیں جاتی تھی تو طرح طرح کے نقطے پیدا کرتے تھے، ایک دوسرے کو زچ کرتے تھے، لڑکی والے اور لڑکے والے۔ صحیح ہے۔ تو ایک لڑکی والوں نے شرط لگا دی کہ کوئی 60 سال سے اوپر کا آدمی آپ کے ساتھ نہیں آئے گا۔ اچھا، سینئر سٹیزن کوئی نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اچھا۔ اور انہوں نے بڑے پریشان ہوئے، ایک بابے نے کہا کہ مجھے تم چھپا کے لے جاؤ، کوئی مشکل پڑی
تو میں کچھ حل کرنے کی کوشش کروں گا. اچھا پھر تو انہوں نے چھپا لیا اس کو, صندوق وندوق میں ڈالا اور روانہ ہو گئے. اب جہاں پہنچے وہاں تو انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہیں باراتی 100 باراتی ہیں, آپ کو 100 بکرے کھانے پڑیں گے. اچھا فی بکرا فی آدمی 1 بکرا. اچھا اب بڑے پریشان ہوئے, یہ کیسے ہوگا. اب وہ بھاگ کے ایک پہنچے بابے کے پاس, بابا جی کیا کریں. انہوں نے کہا ان سے کہیں ایک ایک کر کے لاتے جاؤ, بکرا ایک ایک کر کے لاتے جاؤ, اچھا ہم 100 کھا جائیں گے. وہ ایک ایک کر کے لاتے تھے. انہوں نے کہا جی ایک ایک کر کے لائیں گے تو کھائیں گے. اچھا وہ ایک کر کے ایک لائے, اس کی ٹکا موٹی ہو جاتی, تھوڑا سا گوشت ہاتھ آتا, لوگ جو تھے اس کے اوپر باراتی جو ہے وہ اس میں پل پڑتے. اچھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ 100 بکرے جو تھے وہ چٹ کر گئے. اچھا باراتی جو ہے. تو پھر ان کو پریشانی ہوئی کہ بابا تو کوئی ساتھ نہیں آیا جس نے یہ مشورہ دیا. صحیح. بابا جو ہے, بابوں کی ضرورت اپنی ہے, اور جوانوں کو بابوں سے سیکھنا چاہیے, اور بابوں کو بھی جوانوں کو سکھانا چاہیے. سر بابوں کو ہی نہیں, باپ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, کیونکہ سینٹ میں معاملہ جائے گا تو باپ پارٹی بڑی امپورٹنٹ ہوگی. یاسر ملک سر ہمارے ساتھ ہیں, کوئکلی ذرا ان کو لے لیں. ماں کی بھی ضرورت ہے, باپ کی بھی ضرورت ہے. یاسر ملک سر ہمارے کورسپونڈنٹ. یاسر بتائیے گا کہ اب پہلے کابینہ کا اجلاس, پھر سینٹ, اور پھر قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ کل طلب کیا گیا ہے. بہت شکریہ سلمان صاحب. ایک تو کل وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ 1:30 پر پارلیمنٹ ہاؤس میں ہی ہوگا, جس میں جو آئینی ترامیم کا جو مسودہ ہے اس کی منظوری لی جائے گی کابینہ سے. اس کے بعد جو ہے وہ 3 بجے سینٹ کا اجلاس ہے, اور پھر 4 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہے. حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو سینٹ کا اجلاس ہے, پہلے آئینی ترامیم کا جو مسودہ ہے وہ سینٹ سے پاس کروانے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی. اور آج چونکہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس بھی تھا, اس اجلاس میں جو اتفاق رائے ہے اس آئینی ترامیم کے مسودے کے اوپر وہ نہیں ہو سکا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آج ان کا کوئی بھی ممبر جو ہے وہ اس خصوصی کمیٹی میں شریک نہیں ہو سکا. عامر ڈوگر کی جانب سے رابطہ کیا گیا تھا, جو کہ چیف وپ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور انہوں نے خصوصی کمیٹی کے چیئرمین خورشید شاہ سے رابطہ کیا کہ ہم آج ٹریفک بلاک ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکتے, تو آپ اس کمیٹی کا اجلاس جو ہے آپ اس کمیٹی کا اجلاس کل کر لیں. کل 12:30 بجے خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوگا. آج جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی نے آج اپنا ترمیمی مسودہ دے دیا ہے, اور اب یکجا کر لیے گئے ہیں. ایک تو مسلم لیگ نون کا مسودہ, پیپلز پارٹی کا, دیگر جماعتوں کا. چھوڑیں اس کو, آپ تحریک انصاف جو ہے اس کو بہلا رہے ہیں, پھسلا رہے ہیں. شکریہ یاسر, آپ بھی ساتھ مل جائے. وہ بے خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں. اگر ساری جماعتیں دوسری جو ہیں متفق ہو جائیں گی, وہ 2 نقطے بنیادی ہیں ان کو طے کر دیں گی, تو باقی باتیں پھر طے ہوتی رہیں گی. پھر موقع لگے گا, پھر کوشش کر کے دیکھ لیں, اور اس مشکل سے تو نکل جائیں گے. جو حکومت کو خدشہ ہے, جو اپنی پڑی ہوئی ہے جان کی, اس خدشے سے نکل جائے گی. اور عدلیہ جو ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود رہے گی, سپریم کورٹ کا تحکم بھی قائم رہے گا. اب چیف جسٹس نیا جو ہے وہ ان کی مرضی سے مقرر ہو جائے گا, ان کی مرضی سے چیف جسٹس مقرر ہو جائے گا, اور پھر آگے سر. لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ بینچ ہی جو ہے وہ, مجھے تو یہ لگتا ہے, کیونکہ ڈرافٹ ابھی تو سر سامنے نہیں آیا نا, ڈرافٹ جو ہے آ جائے گا. ابھی جو مولانا اور بلاول بیٹھے تھے, انہوں نے کہا ہمیں اتفاق ہو چکا ہے. اگر اتفاق نہ ہوتا تو نواز شریف صاحب کو کیا ضرورت تھی کھانا خراب کرنے کی. اور کھانا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پک گیا ہے, کھچڑی پک چکی ہے, اب کھانی ہے, دسترخوان سجایا جائے گا. اور پھر وہاں مولانا فضل الرحمان جو ہے ماشاءاللہ ان کا دسترخوان بھی خوب ہوتا ہے. کھانا جو ہے ایسا کھانا میں نے ان کے دسترخوان پہ کھایا ہے کہ جناب آج تک کھایا ہی نہیں تھا. ایسا جناب بلوچی گوشت اور پختون گوشت, پختونوں کا پکا ہوا اور بلوچوں کا پکا ہوا, اور پھر وہ مسلم, مرغ مسلم, اور کیا کیا اس میں. چلیں سر دیکھتے ہیں کہ ان کے درخت پہ پی ٹی آئی والے بھی ہوں گے نہیں ہوں گے. ایک بریک لے لیں سر, بیٹھ کے آج کھائیں گے اور پھر کل ہمیں بتائیں گے, یا رات ہی کو بتا دیں گے. رات ہی پتہ چل جائے گا سر. بالکل کھانا حلال ہو گیا ہے, یعنی نمک حلال ہو گیا ہے. چلیں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج 16 اکتوبر ہے, پاکستان کے پہلے وزیر اعظم شہید ملت لیاقت علی خان صاحب کی آج برسی ہے. شامی صاحب,
ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ قائد ملت سے 1951 شہید ملت تک لیاقت علی خان کو راول پنڈی میں کمپنی باغ اب لیاقت باغ جسے کہتے ہیں، اب کہتے ہیں نا سر، اس وقت ہاں وہاں گولی کا نشانہ بنایا گیا، اور آج تک یہ جو واردات ہے اس کا سرا نہیں مل سکا، سراغ نہیں مل سکا، کیونکہ اس قاتل کو اسی وقت گولی مار دی گئی، تحقیق کر دیا گیا، اور یہ قتل جو تھا پاکستانی سیاست کو اس نے الٹا دیا، پاکستانی ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، کیونکہ تحریک پاکستان کے 2 ہی لیڈر تھے، اچھا، قائد اعظم محمد علی جناح اور نوازادہ لیاقت علی خان۔ نوازادہ لیاقت علی خان سیکرٹری جنرل رہے آل انڈیا مسلم لیگ کے، صحیح، اور جو قائد اعظم تھے وہ صدر رہے، انہی کی قیادت میں تحریک پاکستان ہم نے چلائی اور پاکستان حاصل کیا۔ تو لیاقت علی خان جو ہیں کرنال کے، ضلع کرنال کے رہنے والے تھے، اور بڑے ذمہ دار تھے اور بڑے جاگیردار تھے اور نواب تھے، اور وہاں آپ دیکھیں جب وہ گئے ہیں پڑھنے کے لیے لندن، تو ان کے ساتھ ایک شیف بھی گیا ہے، اچھا، باورچی، کھانا پکانے تاکہ ان کا کھانا پکا سکے۔ وہاں لندن میں اس نے قیام کیا، اس یعنی درجے کے وہ نواب تھے اور متمول شخص تھے، لیکن جو ان کی کوٹھی تھی وہاں دلی میں، وہ انہوں نے پاکستان کو پیش کر دی۔ وہاں وہ اس کا آج پاکستان کی ایمبیسی جو ہے، سفارت خانہ، اسی میں قائم ہے، اور جب یہاں آئے کلیم کیا کچھ یا نہیں؟ کوئی کلیم داخل نہیں کیا، اور جو ان کی جاگیر تھی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ اور ایک سکھ ذمہ دار فیصل آباد کا جو لائل پور تھا اس وقت، وہ آیا ان کے پاس، کہا کہ زمین کا تبادلہ کر لیں مجھ سے، کوئی 100 مربع ہوں گے ان کے، وہ آپ لے لیں فیصل آباد کے، اور آپ وہاں کی زمین مجھے دے دیں۔ اس وقت یہ تبادلے ہو رہے تھے، صحیح ہے، لیکن لیاقت علی خان نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جب تک ایک بھی مہاجر جو ہے وہ سیٹل نہیں ہوگا، ایک بھی مہاجر باقی رہے گا، لیاقت علی خان کلیم داخل نہیں کرے گا، نہ کچھ کلیم لے گا۔ انہوں نے کلیم داخل نہیں کیا، لیکن ان کے جو صاحبزادے تھے ولایت علی خان، وہ بھی اپنی جگہ صاحب جائیداد تھے، اور یہاں مسلم لیگ کے وہ رہنما تھے یہاں، انہوں نے ایک کلیم داخل کیا، کچھ ایک مکان یہاں مل گیا، کچھ زمین ایسی تھی وہ زمین کے کلیم داخل ہوا، اور آج تک وہ فیصلہ نہیں ہو سکا، اور وہ جو مقدمہ ہے وہ کبھی ایک عدالت میں کبھی دوسری عدالت میں۔ اب لیاقت علی خان کے جو پڑپوتے ہیں، نوازادہ احسن علی خان، ولد شجاعت علی خان، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے والد شجاعت علی خان اللہ کو پیارے ہو چکے، مگر ان کے تایا جو ہے مشرف علی خان، وہ الحمدللہ باقاعدہ حیات ہیں، اور جو ان کی بڑی بیگم ہے ان کے بیٹے تھے ولایت علی خان، اور ان کی یہ اولاد ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کتنی جائیداد چھوڑی آپ نے وہاں خاندانی کرنال میں؟ شامی صاحب، پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں ہمیں۔ شامی صاحب، میری فیملی کے 360 ویلیجز تھے، 360 گاؤں تھے، اسپریڈنگ فرام کرنال ٹو مظفر نگر، یو پی۔ اس میں سے 60 گاؤں جو تھے وہ جاگیر تھی، باقی 300 جو ویلیجز تھے وہ پراپرٹی تھی جی۔ اور آپ کے جو دادا ہیں ولایت علی خان، ان کی بھی جائیداد وہاں تھی جی، تھوڑی بہت ان کی بھی جائیداد۔ ہاں، اب اس کا جو کلیم ہے آپ نے داخل کیا؟ جی داخل کیا۔ یہ کب کیا تھا داخل؟ یہ تو جی میرے دادا کے ٹائم پہ ہوا تھا، وہ جب when he was alive، کوئی 53-54 میں، 53 جی 53 اور آپ کو وہ زمین مل گئی؟ جی، کچھ جگہ مل گئی، کچھ ہمیں ملی، اس کے بعد وہ گورنمنٹ نے ایکوائر کر لی، اس کے بعد ہمیں دوبارہ پڑی، پھر اس کا ایک اور بندے کو بھی وہ الاٹ ہو گئی، پھر ہمارا کیس چلتا رہا، 1988 کے اندر ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا، پھر 96 میں ہمیں دوبارہ الاٹمنٹ ہوئی، اس زمین پہ قبضہ تھا، ہماری زمین وہ بھی کینسل ہو گئی، پھر ہم 2016 سے اب بورڈ آف ریونیو کے اندر ہیں، مگر یہ کلیم آپ کا جو ہے کتنی زمین آپ کو ملنی چاہیے؟ یہ شہری زمین ہے؟ یہ جی اربن کلیم،
شہری زمین ہے, شہری زمین ہے. اور کتنی زمین ہے جو آپ کا کلیم کی اپروو ہوئی ہے؟ شامی صاحب ڈیپینڈ کرتا ہے زمین کی قسم پہ. ٹھیک ہے. جو ہم آئیڈینٹیفائی اگر زمین کر دیں تو اباؤٹ 100 کنالز ہوں گے. 100 کنال شہری زمین آپ کو ملنی چاہیے. جو آپ کے جو اس وقت آپ کی جو تایا ہیں, پھپھی ہیں, ان میں تقسیم ہوگی. جی سب میں. کتنے لوگ ہیں یعنی یہ وہ 5 فیملی ممبرز ہیں. 5 فیملی. اب آپ کا یہ کلیم کہاں ہے؟ آپ کو یاد ہے ایک بار آپ کی والدہ نے فرمایا تھا, پھپھی نے آپ کی وہ فرمایا تھا تو شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے جی, تو اور یعنی اس وقت جب وہ آئے تھے وہاں 2015 کی بات ہے میرے خیال, جی اس وقت ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے اس میں کچھ حکم بھی جاری کیا تھا. انہوں نے حکم جاری کیا تھا جی. اس کی حکم کی انہوں نے 50% تعمیل کر دی اور باقی جو ہے پھر وہ رفع دفع انہوں نے کر دیا. اب آپ کیا چاہتے ہیں, یہ کیسے معاملہ طے ہوگا اور کب تک آپ یوں ہی در بدر رہیں گے؟ شامی صاحب ہم تو کچھ گورنمنٹ سے مانگ تو رہے نہیں, ہم تو اپنا رائٹ مانگ رہے ہیں, حق مانگ رہے ہیں نا, حق مانگ رہے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق بنتا ہے. نہیں, کلیم تو آپ کا اپروو ہو چکا ہے. کلیم تو اپرووڈ ہے جی, سپریم کورٹ کا آرڈرز ہیں, سپریم کورٹ کے اس پہ. اب تو یہ ہے کہ زمین کہاں ملنی ہے, یہاں ملتی ہے تو ایک کلیم آ جاتا ہے, دوسرا جھگڑا آ جاتا ہے. کبھی ایک جھگڑے کی زمین مل گئی, کبھی دوسرے جھگڑے کی. ابھی شامی صاحب جو میں آئیڈینٹیفائی زمین کر سکتا ہوں انہیں, وہ بالکل قبضہ فری ہے زمین, مگر یہ کام کرنے والے تو بنے. کون کرے گا؟ کون؟ جی بورڈ آف ریونیو نے کرنا ہے. ان کو خدا خوفی نہیں ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا جی, بالکل بھی ہے انہیں. اور کہ نوزاد لیاقت علی خان, ان کی اولاد پاکستان کے پہلے وزیر اعظم, پاکستان مسلم لیگ, آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل, اور پھر جنہوں نے اپنی جان دے دی اور اتنی بڑی جاگیر چھوڑ کے آئے. اور پھر یہاں کیا ہوا, یہاں جب وہ رخصت ہوئے ہیں تو ان کے بچوں کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی. حکومت پاکستان نے ان کو اجازت دی ہے 5 سال کے لیے سرکاری کوٹھی میں رہ سکے, بیگم رانا لیاقت علی خان, ان کی جو فیملی تھی. تو اب یہ جو زمین ہے, اب کوئی شہباز شریف صاحب سنیں گے یا مریم بی بی سنیں گی یا کوئی بورڈ آف ریونیو سنے گا, کسی کے دل پر کوئی چوٹ لگے گی؟ سر وجہ کیا ہے؟ یہ پہلے وزیر اعظم, یہ ہمارا نظام ہے, ان کا خاندان, یعنی ان کا خاندان, کبھی ایک عدالت, کلیم بھی منظور ہوا ہے, دوسری عدالت ہے, کلیم بھی جو ہے وہ کلیم منظور ہے. ایسا نہیں ہے, کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں جو ہے. زمین ان کو ملنی ہے جو نہیں مل رہی. اس وقت تو آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں جی, یہاں لاہور میں؟ جی لاہور میں کوئی مکان نہیں آپ کو؟ نہیں جی, نہ چچا کا, نہ تایا کا, نہ پھپھی کا, کسی کا بھی نہیں. ان کی پھپھی میرے پاس آتی ہیں, جب آئی تو پوچھتی ہیں اور سوال کرتی ہیں کہ یہ جناب کیا سلوک ہو رہا ہے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جو ہیں ان کی اولاد کے ساتھ. میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. آج اسی لیے سر یہاں پر موجود ہیں, اور آپ نے اسپیشلی جو ہے وہ یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی آج برسی ہے, آئیں, کچھ جملہ کوئی کہنا چاہتے ہیں, سن رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے, جیسے شامی صاحب نے کہا, مریم صاحبہ بھی سن رہی ہیں, شہباز شریف صاحب. میری تو یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر ہمارا حق بنتا ہے, آپ لوگ سمجھتے ہیں تو ہمیں دیں. اگر کیا نہیں, میں تو 100% شیور ہوں, مگر کرنا تو انہوں نے ہے نا. کبھی کسی نے کہا کہ آپ کا حق نہیں ہے یہ نہیں, آج تک نہیں کسی نے کہا. ایک عدالت میں, کبھی دوسری عدالت میں, مگر ہمیں گھما زمین الاٹ ہوئی, اس پہ جھگڑا پڑا ہوا ہے, کسی 2 آدمیوں کو الاٹ ہو گئی, کبھی اسی کا مقدمہ چل گیا. متنازع یعنی کہ زمین جو ہوتی ہیں وہ ان کو دے دینے کی کوشش کی جاتی ہے. اور آپ بتائیے کتنا عرصہ ہو چکا ہے اور یہ جو ہے ان کا معاملہ طے نہیں ہو رہا. اور لیاقت علی خان جو ہے ان کی روح بھی تو کچھ سوال کر رہی ہوگی نا. یعنی آپ یہ دیکھیں جس شخص نے سب کچھ قربان کر دیا, سب کچھ لوٹا دیا قوم کے لیے, اور جس نے اپنی پوری زمین چھوڑی, جاگیر چھوڑی, اور یہاں آ کر کوئی الاٹمنٹ نہیں کرائی, کوئی کلیم نہیں داخل کیا. اب ان کے جو بیٹے تھے ولایت علی خان, یہ ان کا کلیم ہے جو ان کی الگ سے کوئی جائیداد تھی, اور اس کے لیے یہ مارے پھر رہے ہیں. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ کانوں میں روئی ٹھونس کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے. اس طرح کے معاملات سر جگ ہنسائی کا باعث نہیں بنتے کہ یہ پڑپوتے ہیں لیاقت علی خان کے, دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے. یعنی کہ
حق ہے نا ان کا, رائٹ ہے اور منظور. آپ اپنے پردادا کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ ہم تو جی بڑے اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں, بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا سیکریفائس کیا پاکستان کے لیے. ہمارا تو پورا خاندان سفر ہوا ہے نا, ہماری تو پوری فیملی سفر ہوئی ہے. اب دیکھیں ہم ایک جگہ پہ اتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے تھے, ادھر سے آ گئے, ادھر تو یہ حالت ہو چکی ہوئی ہے شامی صاحب کہ اس لیاقت علی خان نے جتنی سیکریفائس کی ہے اس کنٹری کے لیے, پہلے کبھی ان کی برسی پہ کوئی اسپیشل ایڈیشن چھپ جاتا تھا, اب تو لوگوں نے وہ بھی چھاپنا بند کر دیا ہے. مجھے تو کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ کوئی لیاقت علی خان سے کچھ لوگوں کا کوئی پرسنل گرج ہے. کیا ہو سکتا ہے پرسنل گرج؟ I have no idea جی, I have no idea, بٹ ہے, لگتا مجھے یہی ہے کہ لوگ لیاقت علی خان کو کوئی پسند نہیں کرتے. نہیں, لوگ تو ان کو پسند کرتے ہیں. نہیں, میں عوام کی بات نہیں کر رہا جی, میں عوام کی بات نہیں کر رہا. ہمارا جو نظام ہے وہ ایسا ہے, اور جس طرح اور کسی کو جو پیچیدگی ہے, کیا مسئلہ ہے, کیا مشکل کیا ہے, اور حکومت کے لیے کیا مشکل تھی؟ سر آپ وہ بھی کہہ چکے ہیں کراچی میں جہاں پر مزار ہے یا قبر ہے کہ وہ بھی راستہ ایسا ہے کہ وہاں لوگ جو ہیں جاتے نہیں ہیں. نہیں, قائد اعظم کے مزار کے اندر دفن ہے نا. ہاں جی بالکل. قائد اعظم کا جو مزار ہے اس کے ساتھ ایک قبرستان ہے نا, مختصر قبریں ہیں اس میں, محدود. سردار عبدالرحمن نشتر وہاں محو آرام ہے, اور نور الامین وہاں دفن ہے, اور لیاقت علی خان وہاں دفن ہے, محترمہ فاطمہ جناح وہاں دفن ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ جاتے ہیں, انہیں یاد کرتے ہیں اور ان کے دل میں بستے ہیں, لیکن یہ جو ہمارا نظام ہے اس کو جواب دینا ہوگا, اس کو جواب دینا چاہیے. اور جو فیصلے کرنے والے ہیں, جو دفتروں میں بیٹھنے والے ہیں, وہ تھوڑا تردد کر لیں, تھوڑی سی ہمت کر لیں, تھوڑی سی اپنا جسارت کر لیں تھوڑی سی, ہاں, اور مسئلے کو حل کر دیں, ان کو بھی تھوڑا بہت سکون آئے, کہیں ان کا مکان ہی ایک بن جائے اور یہ بچے جو ہیں اطمینان سے وہاں رہ سکیں. چلیں ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ نواب صاحب, آپ تشریف لائے. آج کا دن ظاہر ہے لیاقت علی خان صاحب کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کو یاد کر رہے ہیں. سر مجھے بس بریک لینی ہے, آپ ہاں کہہ لیں. جو دینے والے تھے اب اقتدار میں وہ ہوتے ہیں جو لینے والے. چلیں ہم سر ایک بریک لے لیتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.